الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یذل لا یزال کی ذات اقدس کے لیے صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے بقول قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ ہم تو دہرانے والے ہیں. یہ واقعات ایسے نہیں ہیں کہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں یا آپ پہلی بار سن رہے ہیں. یقیناً آپ نے کئی بار پڑھے ہوں گے یا علماء سے سنے ہوں گے. اس لیے قاری عبداللہ عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم تو دہرانے والے ہیں کہ وہ مضمون وہ مضامین میرے سامنے یا آپ کے سامنے تازے ہو جائیں. اور پھر انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں جو عقائد کے یا اعمال کے اسباق پنہا ہیں وہ میں بھی یاد کروں، وہ آپ بھی یاد کریں، وہ آپ بھی یاد کریں، وہ میں بھی یاد کروں. اور پھر کوشش کریں کہ گر ہمارے عقائد میں کچھ جھول ہے تو وہ بھی باقی نہ رہے، اور گر ہمارے اعمال میں جھول ہے تو وہ بھی باقی نہ رہے. تو بہرحال قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق میں ہم حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے تھے، اور ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم یوں کہنے لگی کہ گر ہمیں آپ کے خاندان کا لحاظ نہ ہوتا نا
تو ہم آپ کو संसार कर देते। अल्लाह ताला माफ फरमाए, ये कौमें हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब उनकी ये बात सुनी तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जो जवाब उनको दिया, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने अपने पाक कलाम में उसको बयान फरमाया। क़ाल या क़ौम अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया इन्न रब्बी बिमा तामलून मुहीत। क़ाल या क़ौम अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह वत्तख़ज़्तुमूहु वराअकुम ज़िहरिया इन्न रब्बी बिमा तामलून मुहीत। हजरत ने इरशाद फरमाया, क्या बात कर रहे हो? अल्लाह जुल जलाल वल इकराम के यानी मेरे खानदान का दबाव तुम पर अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से ज्यादा है? मेरे खानदान का लिहाज अल्लाह जुल जलाल वल इकराम से ज्यादा कर रहे हो, जबकि उस पाक जात को या उस पाक जात के अहकामात को तुम लोगों ने पसे पुष्ट फेंक दिया। और जबकि मेरे रब मेरे अल्लाह की जात वो पाक जात है जिस पाक जात की शान ये है कि तुम्हारा हर कौल, तुम्हारा हर फेल उस पाक जात की निगाह में है। इन रब्बी बिमा तामलून मुहीत, इल्मे मुहीत के मालिक है वो मेरी पाक रब की जात। तुम्हारा हर कौल, हर फेल को उस पाक जात ने घेर रखा है। तुम्हारा कोई कौल फेल उसकी पाक इल्म से बाहर नहीं है। तुम उस पाक जात के अहकामात को पसे पुष्ट फेंके हुए और मुझे कहते हो कि मेरे खानदान का रियाज कर रहे हो। अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वया कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल। यानी उनकी बात सुनने के बाद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने जब ये जवाब दिया ना कि मेरे रब की पाक निगाह में तुम्हारा हर कौल और फेल है, अब उसके बाद हजरत शुएब फरमाते, वया कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल सौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व मन हुवा काज़िब। हजरत ने फरमाया कि अच्छा अगर यही बात है तो जो अमल तुम कर रहे हो वो करते रहो, और जो अमल हम करते हैं हम वो करते रहेंगे, और अनकरीब तुम्हें पता लग जाएगा कि वो अजाब जो रुसवा करके रख देता है वो किस पर आएगा। जो रुसवा करके रख देगा वो अजाब किस पर आएगा, और कौन झूठा है ये भी तुम जान लो। ये भी पता चल जाएगा कि झूठा कौन है। जब नहीं मानते हो, अब समझाना हमारे बस में है, वो हमने तुम्हें समझा दिया। वरतक़िबू इन्नी माकुम रक़ीब, तुम भी मुंतज़िर रहो, हम भी मुंतज़िर। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की पाक जुमलों का यह खुलासा उलमा ने लिखा है, वया कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल सौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व मन हुवा काज़िब वरतक़िबू इन्नी माकुम रक़ीब। फरमाया तुम भी इंतजार करो, हम भी इंतजार करते हैं। पता चल जाएगा कि किस पर अजाब आता है, कौन झूठा है, कौन सच्चा है, किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, किसके आमाल सही है, किसके आमाल गलत है, सब वाज़ेह हो जाएगा। जब नहीं मानते हो तो अब बताना हमारे बस में है, तुम्हें मनवाना तो हमारे बस में नहीं। तो बहरहाल जब कौम इस मरहले तक आ गई
یعنی کہ آپ یوں سمجھیں کہ اللہ کی جانب سے حجت تمام کر دی گئی اور وہ کسی کروٹ ماننے کو نہ آئے. تو اللہ جل جلالہ والاکرام نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب اللہ کا حکم آ گیا. علماء نے لکھا ہے یعنی کہ عذاب کا حکم آ گیا ان لوگوں کے لیے، اس قوم کے لیے جب اللہ ذل جلال والاکرام کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اور حکم آ گیا. نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا، اللہ ذل جلال والاکرام نے فرمایا جب ہمارا حکم آ گیا ہم نے نجات دی شعیب کو علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جو تھے نا ظالم انہیں صیحہ نے آ پکڑا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اس صیحہ نے ان کا یہ حال کیا کہ وہ اس طرح پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں اوندھے منہ. مانا یہ کہ یعنی سینہ نیچے تھا پیٹھ اوپر تھی. یہ خدا کا قہر آیا ان پر. اور علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اس مقام پر تو اللہ ذل جلال والاکرام نے فرمایا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، کہ ان کے اوپر کڑک آئی یعنی چیخ آئی. اور علماء نے لکھا ہے وہ چیخ فرشتے کی چیخ تھی، وہ اتنی سخت اور اتنی کڑک تھی کہ اس نے ان کے جگر ہی پھاڑ دیے. قرآن پاک کے اس مقام پر تو کڑک اور چیخ کا ذکر اللہ نے فرمایا. علماء نے لکھا ہے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر اللہ نے ان پر آنے والے عذاب کو رجفہ فرمایا، زلزلہ، سورۃ اعراف میں. اور قرآن پاک کے تیسرے مقام پر اللہ ذل جلالہ والاکرام نے یوں بھی ارشاد فرمایا فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. تیسرے مقام پر اللہ نے فرمایا فَأَخَذَهُمْ، پھر پکڑا ان کو عذاب نے یوم الظُّلَّةِ، سائبان والے دن کے، یعنی سائبان والے دن کے عذاب نے آپ پکڑا ان کو. یہ تین طرح کی بات ہو گئی، یعنی زلزلہ، اپنا چیخ اور اپنا سائبان والے دن کا عذاب. اب یہ تین، اچھا بعض علماء نے یوں فرمایا کہ یاد ہوگا کہ ہم نے اپنا ابتدائیہ میں پڑھا تھا کہ ان کے دو حصے تھے نا جس پر کچھ نہ کچھ بحث بھی ہم نے پڑھی، مدین والے اور ایکا والے. اب ایکا والے اور مدین والے، اور اس لیے بعد میں فرمایا کہ یعنی عذاب بھی ان پر الگ سے آیا، کسی پر زلزلہ آیا اور کسی پر چیخ اور کسی پر سائبان والے دن کا عذاب. لیکن امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ صاحب نے لکھا ہے اور دوسرے علماء نے بھی لکھا ہے کہ وہ دونوں جو ایکا والے ہو یا مدین، ان کے اوپر یہ تینوں طرح کے عذاب آئے ہیں. زلزلہ بھی آیا ہے، چیخ بھی آئی ہے اور سائبان والے دن کا عذاب بھی آیا ہے. اور یعنی علماء نے یہاں تک لکھا ہے کتب متقدمہ کی روشنی میں کہ پہلے ان پر زلزلہ آیا جس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا، اس زلزلے کے بعد ان کے اوپر چیخ آئی ہے جس نے ان کے جگر ہی پھاڑ دیے. اور فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ان پاک جملوں کی تفسیر کے موقع پر علماء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ پہلے ان کے اوپر سخت گرمی پڑی اور کچھ علماء نے اس گرمی کے دنوں کی تعداد 7 لکھی ہے کہ 7 دن تک اتنی گرمی پڑی کہ مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری لکھتے ہیں کہ گویا کہ ان کے اوپر دوزخ کی کھڑکی کھول دی گئی. سخت گرمی پڑی، بل بلا اٹھے گرمی کے بعد، یعنی پانی خشک، ہوٹ خشک، جسم خشک. وہ تو قہر تھا خدا کا. اب اللہ ذل جلالہ والاکرام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ تنگ آ گئے اور تنگ آ کر باہر کی طرف نکلے. میں اس بستی سے، اس علاقے سے باہر نکلے، ہم تو بلبلا اٹھی، اتنی گرمی. جب باہر نکلے
تو ایک بادل آیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب وہ بادل آیا تو گہرا بادل تھا. اچھا اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوا. مثال کے طور پر عرض کروں جیسے ایک یا دو گئے, اب جیسے جیسے اس کے بادل کے نیچے ٹھنڈک ادھر نکلتے ہیں, گرمی ادھر ٹھنڈک ادھر, گرمی ادھر ٹھنڈک, اور وہ سارے اس بادل کے نیچے کوئی کئی دنوں سے گرمی سے تنگ آئے وہ لوگ تھے. جب ان کو یہ ٹھنڈک ملی, جب وہاں گزر گئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ یوم الذلہ, ان کے اوپر قدرت نے اس بادل کے اندر سے انگارے برسائے. مانا یہ کہ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ, خلاصہ یہ ہے کہ بالکل ختم ہو گئے, خدا کے عذاب میں پڑ گئے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے. اکابر نے فرمایا ہے کہ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد ہمیں ضرور غور کرنا چاہیے کہ گر ان کے عقائد و اعمال ایسے تھے, اور خدا نہ کرے اگر ہمارے اور اعمال اور عقائد بھی ویسے رہے تو گر وہ برباد ہوئے تو ہم کیسے بچیں گے. اس لیے جب تک وقت ہے اس وقت کی قدر کرتے ہوئے مجھے بھی اور آپ کو اپنے عقائد پر بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے اعمال پر بھی غور کرنا چاہیے. تو بہرحال اللہ جل جلالہ والاکرام نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا اس قوم کے حالات میں, اور پھر قصہ مختصر کریں کہ اللہ جل جلالہ والاکرام نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا جب وہ قوم ختم ہوئی, عذاب خداوندی کی نظر ہوئی, پکڑ میں آئی, فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. اللہ جل جلالہ والاکرام نے قرآن پاک ارشاد فرمایا فَتَوَلَّى عَنْهُمْ, حضرت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کے چل دیے, اور حضرت نے ارشاد فرمایا ہے قوم ہم تمہیں خود اپنے رب کے پیغامات پہنچا چکے, ہم تمہیں نصیحتیں کر چکے, فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ, اب اس قوم پر کیا افسوس کریں جو ناشکری تھی. یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے, یہ انبیاء علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ. حضرت شعیب نے فرمایا آپ اس قوم پر کیا افسوس کرنا ہے جو ناشکری تھی. حضرت ارشاد فرما کر ان سے منہ موڑ کے چلتی ہے. علماء مفسرین نے لکھا ہے جب وہ قوم برباد ہو گئی, غرق ہو گئی, تو حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی وہاں سے چل دیے. اب وہاں سے چلنے کے بعد یعنی مدین سے چلنے کے بعد حضرت کہاں تشریف لے گئے, اس میں کئی طرح کی ابحاث ہیں, اور اس مرحلے پر پہنچنے کے بعد مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری اپنی کتاب ہدایت کے چراغ میں لکھتے ہیں کہ اپنا حضرت تشریف لے آئے اپنا حضر موت. ایک قول کے مطابق آگے تھوڑی سی وضاحت آ رہی ہے کہ بعض علماء نے یہ نظریہ پیش کیا کچھ لوگوں کے حوالے سے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضر موت تشریف لے گئے اور اپنے بقیہ زندگی کے دن حضرت نے وہیں پورے کیے, اور وہیں پر حضرت شعیب علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا, اور حضر موت میں ہی حضرت شعیب علیہ السلام کو دفنا دیا گیا. بلکہ مولانا عبد الرحمان صاحب اور اپنا مولانا حفظ الرحمان سے وہ ہاروی رحمت اللہ علیہ نے اپنا بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ حضر موت میں ایک مزار زیارت عام و خاص ہے, یعنی زیارت گاہ ہے, عام و خاص لوگ جاتے تھے وہاں زیارت کرنے, اور اس علاقے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہی حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار ہے. لیکن مولانا حفظ الرحمان سے ہاروی رحمت اللہ نے لکھا ہے, جن بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے ساتھ ہی میں انہوں نے شک کا بھی اظہار کیا ہے, البتہ اپنے شک کی وضاحت نہیں کی.
وجہ نہیں لکھی۔ لیکن اگلی بات مولانا عبد الرحمان صاحب مظاہری نے ایک اور بات لکھی ہے کہ انہی بزرگوں نے پھر یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے مزار پاک کا حضر موت میں ہونا کوئی صحیح بات نہیں لگتی، تحقیقی بات نہیں لگتی، یقینی بات نہیں لگتی، بلکہ انہوں نے یہ رجحان پیش کیا ہے کہ قوم کی بربادی کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھی مدین سے حضر موت نہیں حرم آ گئے تھے اور اپنے بقیہ زندگی کے دن حرم میں پورے فرمائے، اور جب اللہ ذل جلال والاکرام کا حکم آیا تو اس دنیا سے حضرت شعیب علیہ السلام پردہ فرما گئے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے حوالے سے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اس جگہ پر دفنایا گیا تھا جہاں بعد میں دار الندوہ بنا حرم میں، جو مکے کے لوگوں کی مشورہ گاہ تھی۔ تو بہرحال اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ ایک اپنا بزرگ عالم ہمارے اور آپ کے دور کے ہیں، انہوں نے اپنے سفر نامے میں وادی شعیب کا ذکر لکھا ہے علیہ السلام، اور غالباً وہ انہوں نے اردن کے باب میں لکھا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ لوگوں کا نظریہ یہ سننے کو ملا کہ حضرت شعیب علیہ السلام وادی اردن میں کی اس وادی میں وادی شعیب میں دفن ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ بالکل پہاڑی کی چوٹی تھی اور اس چوٹی کے اوپر ایک مزار تھا جس کی نسبت حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف تھی، اور ان لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا مزار ہے۔ البتہ وہ غالباً فوجی علاقے میں شمار کی جا رہی تھی جگہ، اس لیے سب کو تو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی، جس کو وہ اجازت دیتے تھے وہ جاتے تھے۔ بہرحال اب قصہ مختصر یہ کریں کہ اس بات کی طرف اگر یہ تین اقوال گویا کے سامنے آ گئے، ایک حضر موت، دوسرا حرم اور تیسرا اردن، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اپنا ذہن دوڑائیں اور میں اور آپ اس سبق کی طرف لوٹیں جو ہم نے قصص الانبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کے ابواب میں صاحب قصص الانبیاء کا پڑھا تھا کہ ماں سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روزے کے یقینی نشان کے سابقہ انبیاء علیہ السلام کے کسی بھی مزار پاک کے نشان کا یقین سے ثبوت نہیں ہے، گمان ہے۔ اب جیسے دیکھیں اردن کا بھی پیش کیا گیا، حضر موت کا بھی پیش کیا گیا، حرم کا بھی پیش کیا گیا، تو یقینی بات نہیں۔ البتہ مولانا عبد الرحمان صاحب نے آخری قول یہ جو حرم والا پیش فرمایا ہے، ان کی عبارت سے محسوس ہوتا ہے کہ کئی اکابر کا رجحان اسی طرف ہے کہ بعد میں آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام حرم تشریف لے آئے اور حرم میں اپنے بقیہ زندگی پورے فرما کر اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ واللہ اعلم بحقیقت الحال۔ بہرحال ہم نے اپنی بساط تک حضرت شعیب علیہ السلام کے حالات زندگی کو پڑھنے کی کوشش کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، میرے پڑھنے سننے میں جہاں جو غلطی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے معاف فرمائے، اور اس کے بعد قصص الانبیاء علیہ السلام کی اگلی کڑی ہم پڑھنا شروع کریں گے اگلے جمعے سے انشاءاللہ، اگر اللہ کو منظور ہوا، اللہ کو منظور ہوا تو اللہ کو منظور ہوا اور اللہ نے توفیق دی، جو پڑھ لیا اللہ قبول فرمائے، آئندہ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم شروع کریں گے، جیسے کہ اپنا شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی روشنی میں لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اس مرحلے پر جس کی طرف میں نے ذکر کرنا ہے، اور یا جن نبی کا میں نے اگلے جمعے سے درس شروع کرنا ہے اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خدا کے پاک کلام نے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد اس مقام کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ فرمانے کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، ان کے بعد پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ تو اللہ ذو الجلال والاکرام کو منظور ہوا تو اگلے جمعے سے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھنے شروع کریں گے اپنی بساط تک۔
دعا کریں اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا سنا گیا قبول فرمائیں اور مزید کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائیں. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.